अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जेड स्टूडियो में बिलाल ताहिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो इससे मुराद ये है कि जितने भी कारवान बनते हैं और बामे अरूज पर जितनी भी ये काफले आपको नज़र आते हैं, इनके पीछे अगर आप स्ट्रगल देखेंगे तो कोई एक ही मुतहर्रिक आदमी आपको नज़र आएगा। और एक वक्त वो होता है कि वो तन तनहा चल पड़ता है, एक यकीन के सहारे चल पड़ता है, और फिर उसका सफ़र जारी रहता है और लोग मिलते जाते हैं और वो काफ़िले की सूरत में फिर एक बहुत बड़ा कारवां बन जाता है। और जब वो कारवां बन जाता है तो हम उसको नाम देते हैं ब्रांड का। तो इसके अंदर व्यूअर्स जो तवज्जो तलब बात है वो ये है कि बेशक ब्रांड ब्रांड बन जाता है, लेकिन वो जो स्टेप्स क्लियर करके जाता है, जो स्टेप्स चल के जाता है, उनकी अहमियत को खुदा न खास्ता कहीं पे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, हम अगर इस बात को अपने मुल्क के अंदर सियासत के हवाले से या अगर हम दीगर हवाला जात से हम देखें तो जितनी भी हमारे पास पार्टीज़ होती हैं, जितनी भी हमारे पास ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जितनी भी हमारे पास सोशल पार्टीज़ होती हैं, उनके अंदर भी ब्रांड एक बनता है, लेकिन मेहनत हज़ारों की होती है। आज हम अपने चैनल में इसी हवाले से बात करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ भी आपसे करवा देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जेड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने कमेंट्स और लाइक्स के साथ भी आप हमें मुस्तफ़ीद करें। जी, तो चलते हैं अपने मेहमान से मिलने। आज हमारे साथ हमारी मेहमान शख्सियत जो कि जिनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से है और ज़िला तलागंग के मुतवक्किल ज़िलाई सदर भी हैं। आप इस वक्त तहसील सदर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। एक इंतहाई मुतहर्रिक शख्सियत अपनी फील्ड के अंदर और अपनी पार्टी के साथ जिनकी लॉयल्टी आपको मुख्तलिफ मकामात पर नज़र भी आती है। मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब इज़्ज़त बाब मलक एजाज़ जसियाल साहब। मलक साहब खुश आमदीद, आप हमारे चैनल में तशरीफ़ लाए। अच्छा मलिक साहब, चूँकि आज तंजीम साजी के हवाले से और वो जो लोग काफ़िले के साथ चलते हैं जिनकी वजह से काफ़िले पहचाने जाते हैं, तो आज हम एक ये मौजू लेकर आए हैं अपने नाजरीन के लिए। तो हम चाहेंगे कि किसी भी तंजीम के अंदर इन तंजीम साज लोगों का रोल क्या होता है। जी बिलाल ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो थोड़ी सी तस्हीह कर दें कि मैं ज़िलाई सीनियर नायब सदर हूँ ज़िला चकवाल में, और ज़िलाई सदारत तलागंग का मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। बहरहाल जो भी मुझे पार्टी की तरफ से जो भी ज़िम्मेदारी जब भी दी जाती है तो वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। इस पहले जब से मुस्लिम लीग नून बनी है तब से मैं पार्टी के साथ हूँ, लेकिन कभी किसी तंजीमी ओहदे पर नहीं रहा और ना ही कभी उसके लिए ख्वाहिश का इज़हार किया। ये तो कुछ अर्सा पहले दोस्तों की एक राय थी और ख्वाहिश, तो उन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा। बहरहाल आप बात कर रहे हैं तंजीम साजी की। पार्टियां, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, वो बग़ैर तंजीम के ऐसे ही हैं जैसे आप यूँ समझ लें कि बग़ैर जड़ के कोई दरख्त होता है। वही पार्टियां लंबे अरसे के लिए बतौर पार्टी कामयाब रहती हैं जो अपने तंजीमी स्ट्रक्चर को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करती हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा पीपल्स पार्टी की, कि पीपल पार्टी का जब उरूज था तो उन्होंने उस वक्त जो अपनी कमेटियां और तंजीम साजी की थी वो इस कदर ग्राउंड लेवल तक थी कि उसका फल वो आज तक खा रहे हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, आगा रियाजुल इस्लाम साहब थे जो मेयर बने थे पीपल पार्टी की तरफ से ज़िया दौर में, और बाद में वो शायद MNA MPA का इलेक्शन भी लड़े। तो उनकी किताब में उन्होंने इस हद तक डिटेल से लिखा हुआ था कि मोहल्ले की भी कमेटियां बनी हुई थी। और फिर जब मार्शल का दौर गुजरा और पीपल पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने फिर एक लिस्ट मुरतब की और उन तंजीमों की मदद से उन्होंने एक लिस्ट मुरतब की और उसमें ये उन्होंने लिखा कि ये शख्स है जी जिसने इतने महीने जेल काटी है और इसको इतना माली नुकसान हुआ है, इसकी एक दुकान थी वो जल गई है, ये बंदा है जी इसने कोड़े खाए हैं। हर
طرح سے یعنی ایک ایک ڈیٹیل. اور اس میں بڑی مزے کی بات یعنی آپ جب پراپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک دو بندوں کا حوالہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے جی 1 مہینہ جیل کاٹی, کسی کا کہا کہ اس کو کوڑے لگے, لیکن ان کا مالی نقصان کوئی نہیں ہوا. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ سب کو انہوں نے ڈال دیا کہ جی سب کا مالی, انہوں نے بالکل جو حقیقت تھی اس کے مطابق وہ بنا کے تو وزیر اعظم صاحبہ کو دی. اور پھر ان کو ظاہر ہے ورکرز کو کسی کو اپریشیٹ کیا گیا ہوگا, کسی کو سرٹیفکیٹ, کسی کو اگر کوئی مالی امداد یا کوئی قرض وغیرہ مل سکتا وہ بھی دیا ہوگا, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ابھی بھی ہمارے تلنگانہ میں اگر آپ دیکھیں تو پیپل پارٹی کا ویسے کوئی وجود نہیں ہے, لیکن ان کے عہدیداران موجود ہیں, اور وہ عہدیداران بھی ہیں جو شاید 80 سے اور 90 سے ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو جماعتیں بھی تنظیمی سٹرکچر اپنا مضبوط بناتی ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے کامیاب رہتی ہیں. ہماری پارٹی میں بھی تنظیمی سٹرکچر بن رہا ہے, گو ابھی اس میں تھوڑا سا وقت ہے کہ اس طریقے سے کا ابھی نہیں بنا, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی بہتر سٹرکچر بنے گا. اور تمام پارٹیوں میں ہونا چاہیے, تب ہی جو نیچے سے گراؤنڈ لیول کے ورکر سے لے کر ٹاپ کی لیڈرشپ تک ایک کمیونیکیشن چین ہونا چاہیے, اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ملک صاحب, اس وقت ہمارا یہ جو تلنگانہ کی اگر ہم بات کریں تو تلنگانہ کے حوالے سے ایک چیز جو کامن ہے, جو سبھی پارٹیز کی طرف سے ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو پارٹی ورکر ہوتا ہے اس کا بڑا ایک پارٹیکولر رول ہوتا ہے پارٹی کو پریزیڈنٹ کرنے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہی لوگوں کی وجہ سے پارٹی کوئی بھی جو ہے وہ زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں اور معاشرے کے اندر. بٹ ہمارے ہاں کافی ٹائم سے ہم یہ سن رہے ہیں مختلف پارٹیز کے لوگوں کی طرف سے, یہ ایک کامن سی شکایت ہے کہ پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ اپنے پارٹی ورکرز کو اتنی ویلیو نہیں دیتی جتنی کہ وہ حامل ہوتے ہیں اور جتنی انہیں ملنی چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ پارٹیوں کے اندر یہ سٹرکچرز ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارا علاقہ ہے تو یا تلنگانہ کی آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کسی پارٹی سے وابستہ ہیں. وہ زیادہ تر ہمارے جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ 4 پارٹیوں سے مختلف اوقات میں الیکشن لڑ چکے ہیں. تو ان کو پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس طرف وہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ اپنے یہاں پہ آپ دیکھیں نا تو دھڑے گنے جاتے ہیں کہ فلاں جو ہے بندہ اس کا اتنا ووٹ بینک ہے, فلاں کا دھڑا ہر جگہ موجود ہے, فلاں کا دھڑا اس حلقے میں موجود ہے. تو ہم ان دھڑوں کو مضبوط بناتے ہیں. جب ابھی جیسے ہمارے ساتھ سردار ممتاز ٹمن صاحب رہے, 8 سال ہمارے MNA رہے, تو اس سے پہلے وہ 93 میں شاید MNA بنے تھے, تو اس وقت ان کا ایک دھڑا تھا تو انہوں نے دھڑا بنایا. اب جب 2010 میں وہ واپس آئے اور 10 سے لے کے 18 تک, تو ایک تو انہوں نے وہ مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو اہمیت نہیں دی بلکہ اس دھڑے کو دی جو کبھی 20 سال پہلے ان کے ساتھ تھا. یا پھر انہوں نے ایک نیا اپنا دھڑا ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. ورک تو یعنی جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں وہ کام تو پارٹیوں سے لیتے ہیں, مسلم لیگ سے لیا, PTI سے لیا, کاف لیگ سے, لیکن مضبوط اپنے دھڑوں کو کرتے ہیں. تو جب تک وہ پارٹی کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے, پارٹی کے لیے کام نہیں کریں گے, پارٹی کو اون نہیں کریں گے, ایک الیکشن میں اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو اسی پارٹی میں رہیں گے, وہ ٹکٹ نہ ملنے کے ساتھ ہی دوسرے دن پارٹی چھوڑ جاتے ہیں, تو وہ پارٹی سٹرکچر کو کیسے مضبوط کریں گے؟ اور 5 سال بعد پھر ہو سکتا ہے اسی پارٹی کے امیدوار بننے کی خواہش مند ہوں جس پارٹی کو وہ 5 سال پہلے چھوڑ گئے تھے یا 3 سال پہلے چھوڑ گئے تھے. تو یہ ایک وشس سرکل ہے, اس سے ہمیں نکلنا ہے. یہ جب تک نہیں نکلیں گے, دیکھیں نا انسان آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. اب میری بھی عمر اب تقریباً 50-55 سال ہو چکی ہے, تو کتنے دن بندہ اور جی سکتا ہے؟ تو جب تک آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کو آپ کو تھوڑا لمبے عرصے تک یاد رکھا جائے, وہ وہی ہوگا جب آپ کوئی سسٹم ڈیولپ کر پائیں گے, چاہے علاقے کے حوالے سے ہو, چاہے پارٹی کے حوالے سے ہو, چاہے ملک کے حوالے سے ہو. جب تک آپ سسٹم نہیں ڈیولپ کریں گے آپ کا نام بھی اتنا لمبے عرصے نہیں چلے گا, اور یقیناً آپ کا ملک جو ہے اس کا بھی نقصان آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایک دن بندہ یہاں پہ ہمارے وہ ذوالفقار عبداللہ صاحب تھے, تو وہ ایک دن تو ہمارے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے, ہم ان کے نعرے لگا رہے تھے, تو دوسرے دن پتہ چلا وہ تو PTI کے کینڈیڈیٹ ہے, MNA کے. تو یہ اس سارے سٹرکچر میں نا مطلب مجھے تو یہ بڑا ایک کہتے ہیں نا بلو لیول کام لگتا ہے کہ بندے کی کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہے, بندے کا کوئی ایک سٹیچر بھی ہوتا ہے. ایک دن آپ ایک پارٹی کے حق میں تقریر کر رہے ہیں, دوسرے دن آپ اس کے خلاف اس کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں بندہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شعر تھا شاید احمد فراز کا
کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو فراز، جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو فراز، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اچھا ملک صاحب، ویسے اب باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں تو ہمیں بھی خیر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مائنڈ کے اندر آ رہی ہیں۔ ہم ایک اکثر لفظ بولتے ہیں نظریاتی کارکن، نظریاتی سیاست۔ تو اب دیکھیں کہ جس طرح آپ نے ذوالفقار علی دولہ کی بات کی، اسی طرح اگر ہم اپنے اس حلقے کے اندر دیکھیں یا ہم اپنے اس تلہ گنگ اور چکوال کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صرف ذوالفقار علی دولہ صاحب نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارے ایک اور کینڈیڈیٹ تھے پی ایم ایل این کی طرف سے، وہ اپیئر ہو رہے تھے، اور سڈن ایک شام ایسی آئی کہ جب یہ خبر سننے کو ملی کہ وہ وڈرا کر گئے ہیں جی پی ایم ایل کیو کی حق میں۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا اگر ہم بیک پہ جائیں تو ایک وقت وہ تھا، کل بھی ملک صاحب کی ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے جس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ ایک 2008 کا سفر بتا رہے تھے غالباً، تو اس وقت تلہ گنگ کی پگ کا حوالہ دے کر بڑا ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی، اور پھر ویری نیکسٹ الیکشن کے اندر وہی کینڈیڈیٹ جو تلہ گنگ کی پگ کا ذکر کیا کرتا تھا، وہی کینڈیڈیٹ دوسرا جو جس کے ہاتھوں تلہ گنگ کی پگ کو روندنے کی باتیں کی جا رہی تھیں، اسی کے حق کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ وڈرا کر رہا تھا سارا کچھ اور اپنا ووٹ اسے پول کروا رہا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے ملک صاحب کہ یہ نظریہ کہاں گیا، تھیوری کہاں گئی، نظریہ اور نظریاتی ورکر کہاں گئے، اور نظریہ کیا کسے کہتے کسے ہیں؟ بات تو وہی ہے کہ نظریہ ہو تو نظریہ مطلب ہے اس کا بندہ فالو کرے نا، نظریہ نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف اسمبلیوں میں پہنچنے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے جاتے ہیں، اور یہی بدقسمتی ہے۔ نظریاتی ورکر ہیں، نیچے ہیں، وہ بہت گراؤنڈ لیول تک ہے، اور وہ بیچارے مطلب سالہ سال پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں، ماریں کھائی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک وہی ہے کہ ہم تو ایک طرح سے بھیڑے ہیں، تو گڈریا جو ہمارے بدلتے رہتے ہیں، وہ کبھی ادھر ہانک کے لے جاتے ہیں، کبھی ادھر۔ پھر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ مثلا ایک شخص سے لوگ ناراض ہو گئے ایک پارٹی کے اندر یا ایک علاقے کے اندر، تو انہوں نے کہا جی کہ اب آئندہ ہم نے اس پارٹی کو یا اس دھڑے کو یا اس کو ووٹ نہیں دینا۔ تو جب وہ دوسری طرف جا چکے تو وہی جس بندے کی وجہ سے ناراض ہوئی تھے وہ جا کے ان کے آگے کھڑا ہو گیا دوسری پارٹی کا ٹکٹ لے کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس آج کی عزت ایسا، وہ تو پھر چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا چیز پرائرٹی نمبر 1 آپ کی کیا ہے۔ اگر اقتدار ہی آپ کی پرائرٹی نمبر 1 ہے تو پھر آپ عزت غیرت ان چیزوں کے یہ آپ مذاق بناتے ہیں۔ اگر لوگ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ فضول میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی پرائرٹی تبدیل نہیں ہوں گی، آپ کی پرائرٹیز، تو آپ کے سسٹم ڈیولپ نہیں ہوں گے، اور آپ ایک بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں شہنشاہ تیمور کی، کہ اس نے اپنی کتاب میں آپ بیتی میں لکھا، اس نے کہا کہ میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو میں رائے وغیرہ لینے کے بعد پھر رات کو سوچتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو کام ہے نا جس میں ایک نقصان ہے وہ میں کر لیتا ہوں، اور جس میں 2 نقصان ہوتے ہیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب سیاست میں آپ اگر ایک پارٹی میں کھڑے ہیں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے، ایک ہی نقصان ہوگا۔ اور اگر آپ بک جاتے ہیں، آپ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں، یا آپ چلیں اس اقتدار کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پہلا تو آپ نے نقصان کر دیا، پہلا نقصان تو آپ کا ہو گیا کہ آپ پارٹی چھوڑ گئے، آپ کی عزت چلی گئی، لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے، اور جس کام کے لیے آپ گئے تھے الیکشن جیتنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ جیتے، ہار جائیں، تو پھر 2 نقصان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک نقصان والا کام کر لیتا ہوں، 2 نقصان والا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ہمارا بہرحال یہ آپ تک بات پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی جماعت یا کسی بھی پارٹی کے اندر جو اہم رول ہوتا ہے وہ گراس روٹ لیول پہ کام کرنے والے عام ورکرز کا ہی ہوتا ہے، اور ورکرز کی جو رسپیکٹ ہے وہ کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ یہ ورکرز کا حق ہے کہ انہیں ان کی پوری رسپیکٹ فراہم کی جائے، دی جائے، اور یہ جو مرکزی قیادت ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو پروٹیکٹ کرے اور ان کی بیک بنے اور ان کو پراپر سپورٹ کرے۔ تو بہرحال اسی حوالے سے مزید انشاءاللہ انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ ہم گائے بگائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک ہمارا پروگرام سیاسی ڈیرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے مہمان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں عزت افزائی کی، اور آپ ویورز کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینلز کو جو ہے وہ ویو کیا اور دیکھا، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے جو ہے وہ نواز رہے ہیں۔ جڑے رہیے گا زیڈ ایچ اسٹوڈیو کے ساتھ، کہیں مت جائیے گا۔
ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.